محمد صل على حبيبنا صل على نبينا صل على رفيقنا صل على كريمنا صل على نبينا صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبے سے پہلے جن اجتماعات یا جلسوں کے اعلانات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں.
मजलिस खुदामुल अहमदिया ज़िला बहावल नगर का सालाना इज्तिमा कल 8 सितंबर बरोज़ जुमेरात से जारी है और आज खुतबे के साथ ख़त्म होगा। मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला टोबा टेक सिंह का एक रोज़ा सालाना इज्तिमा आज ही शुरू होकर आज ही ख़त्म होगा। लजना इमाइल्लाह और नासरातुल अहमदिया दुबई के ज़ेरे तमाम 9 सितंबर को सीरतुन नबी का जलसा मनाया जा रहा है। मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला उमरकोट का सालाना इज्तिमा आज से शुरू हो रहा है, कल इख्तिताम पजीर होगा। मजलिस अंसारुल्लाह मॉन्ट्रियल का इज्तिमा 11 सितंबर बरोज़ इतवार मुनक़िद हो रहा है। नासिरातुल अहमदिया कोयटा का सालाना इज्तिमा 11 सितंबर बरोज़ इतवार मुनक़िद हो रहा है। मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला हैदराबाद का सालाना इज्तिमा 11 सितंबर बरोज़ इतवार मुनक़िद हो रहा है। मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला बदीन का इज्तिमा 12 सितंबर को और ज़िला मीरपुर का 13 और 14 सितंबर बरोज़ मंगल और बुध को मुनक़िद होगा। इसके अलावा ज़्यूरिख से इत्तला मिली है कि जमात अहमदिया स्विट्ज़रलैंड का 12वां सालाना जलसा आज बरोज़ जुमा 9 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर बरोज़ इतवार तक जारी रहेगा। इलाहाबादी सदर साहब जमात अहमदिया दहली इत्तला कर देते हैं कि इमसाल पहली मरतबा दहली में 11 दिसंबर और 1994 बरोज़ इतवार मजलिस खुदामुल अहमदिया का सालाना इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। ये जो सिलसिला ऐलानात का शुरू हुआ है, अब ये मज़ीद ज़्यादा जारी नहीं रखा जा सकता। अगर आइंदा ऐलानात करने ही हुए तो वो सिर्फ़ मुल्की अहम इज्तिमात के ऐलान हुआ करेंगे या बाज़ ऐसे ऐलानात जिनके मुतल्लिक़ मैं समझता हूँ कि वो जमातें दिलदारी की मोहताज हैं या किसी वजह से उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है। दरअसल ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब इसने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। कई दफ़ा चिट्ठियाँ मिलती हैं, फैक्सेस मिलते हैं और बाकायदा शिकवे और शिकायतें शुरू हो जाते हैं कि आपको फ़लाँ वक्त फैक्स दी गई थी, आपने हमारा ऐलान क्यों नहीं किया, फ़लाँ वक्त उसकी तकरार की गई थी, फिर भी आपने ऐलान नहीं किया। फिर उसके बाद बात ख़त्म होने के बाद फिर इतला दी गई और सब हमारे कारकुन या कारकुनात हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हमारे ख़िलाफ़ क्या बात है जो हमारे ऐलान नहीं हो रहा है। तो ये दुआ की दरख्वास्तें नहीं, नामो-नमूद का सिलसिला बन चुका है, जो बहुत ही मुज़िर बात है और हमारे ईमान के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए आइंदा से ये सिलसिला बंद है, सवाए इसके कि मुल्की सतह पर अहम इज्तिमात या जलसे हों या जैसा कि मैंने बयान किया है, बाज़ इस्तिस्ना में तालीफ़ क़ल्ब की खातिर या तालीफ़ क़ुलूब की खातिर ख़ुद करूं और इसमें किसी दरख्वास्त का ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर ख़ुद मेरे दिल में किसी जमात की दिलदारी का ख़्याल डाला और जमाती हिकमत के पेश नज़र मैंने ज़रूरी समझा तो मैं ख़ुद ही ऐसा करूँगा। जो गुज़श्ता इज्तिमात जिनका ऐलान रह गया था, अब उनका ऐलान भी एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर ये शिकवों के सिलसिले बंद हो जाने वाले हैं। एक गाना के अमीर हमारे पास बैठे हुए हैं। मजलिस खुदामुल अहमदिया गाना का नश्र इज्तिमा 1 सितंबर था, 3 सितंबर मुनक़िद हुआ लेकिन ऐलान नहीं हो सका। लजना इमाइल्लाह का सालाना ज़िली इज्तिमा, कौन सी लजना इमाइल्लाह नहीं लिखा हुआ, ये 6 सितंबर को मुनक़िद हुआ। किसी लजना इमाइल्लाह का जिसका भी हुआ था, अल्लाह उनके इज्तिमा को बबरकत फरमाए। बाकी सब के लिए भी, सिर्फ उस एक के लिए आमीन नहीं है। मजालिस अंसारुल्लाह ज़िला कराची और हाफिज़ाबाद के सालाना इज्तिमात 6 सितंबर को हुए और मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला नवाबशाह का इज्तिमा 7 सितंबर बरोज़ बुध मुनक़िद हुआ। इसी तरह मजलिस अंसारुल्लाह सांगड़ का इज्तिमा 8 सितंबर यानी कल मुनक़िद हुआ। जो मैंने सिलसिला खुतबात का शुरू कर रखा है, उसमें इंसानी ताल्लुक़ात के दायरे पेश नज़र हैं
اور انسان سے معاملات کی حالات بہتر بنانے کی خاطر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نصائح سے استفادہ کر رہا ہوں، اور آپ ہی کے الفاظ میں حتی المقدور اس پاک چلن اور پاک نمونے کی جماعت سے توقع رکھتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے منسوب ہونے کا ایک طبی تقاضا ہے۔ بس احادیث آپ ہی کے الفاظ میں پیش ہو رہی ہیں، کہیں ضروری سمجھتا ہوں تو بعض حصوں کی تشریحات یا ان سے جو مضمون نکلتے ہیں ان پر پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جہاں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ بہت ہی گہرا فقرہ ہے۔ یعنی اس کا خیال کیوں آیا ہے کسی کو کہ جہاں بھی تم ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کا کلام ہے جس کو نہ صرف خدا کی ذات پر کامل یقین ہے بلکہ اس کے ہر آن حاضر ہونے کا بھی پورا یقین ہے، اور اس کے بغیر یہ تصور ہی دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ جہاں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوشش کرو، یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اردو محاورے میں کہتے ہیں کھا جاتی ہیں، تو اردو محاورہ تو غلط ہے، کیونکہ نیکیاں بدیوں پہ تو تھوکتی بھی نہیں، اس لیے کھانے کا کیا سوال ہے۔ ہاں، ان کو زائل کر دیتی ہیں، جیسا کہ قرآنی محاورہ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، کیونکہ باطل کے مقدر میں ہی بھاگنا ہے۔ بس نیکی اور بدی کی مثال نور اور اندھیرے کی سی ہے، اور حق اور باطل کی بھی یہی مثال ہے۔ بس یذہبن السیئات ہی درست محاورہ ہے، اور ہونا یہی تھا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ فرماتا ہے کہ نیکیاں آتی ہیں تو بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے۔ فرمایا اگر کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سلسلہ نہ انسان چلا بیٹھے کہ بدیوں پر جرأت اختیار کرے اور بدیاں کرتا چلا جائے اور کہے اس کے بعد میں کچھ نیکی کر لوں گا اور بدیاں دور ہو جائیں گی۔ بدی کے اثر اور اس کی عقوبت کا ذکر نہیں چل رہا۔ یہ مضمون وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ نیکی ہوتی ہی وہ ہے جو بدیوں کو نکال باہر پھینکے۔ بس اگر ہر دفعہ وہی بدی کرنی ہے اور اس پر اصرار کرنا ہے، اور پھر اس حدیث کا غلط معنی سمجھ کر نیکیاں کر کے اس کی عقوبت سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، تو یہ نہایت بے وقوفی ہے، اس کا اس حدیث کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مراد ہے نیکیاں کرو خواہ بار بار بھی کمزوری ہو، مگر اس وجہ سے نہیں کہ میں نیکی کر کے کمزوری ٹھیک کر لوں گا۔ یہ جہالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے لا علمی اور بلکہ اس کی گستاخی کے مترادف ہے۔ اس لیے بات کو سمجھ لیجئے، مراد یہ ہے کہ اگر بدی ہوتی ہے تو اس بدی کو دور کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نیکیاں کریں، اور جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو نیکی کی لذت آپ پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور ایک ذاتی تعلق نیکی سے ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابل پر بدی کا مزہ کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدی زائل ہو جاتی ہے۔ بس اگر بے اختیاری میں گناہ ہوں یا بے اختیاری میں بار بار بھی ہوں تو اس نیت سے نیکی کرنی ہے کہ اس بدی کو زائل کرنے میں نیکی سے مدد لینی ہے، اور نیکیاں کرتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ بدی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور اس کا وہی حال ہو جیسے جاء الحق وزہق الباطل، نور، سچائی کا نور جب آتا ہے تو باطل کے اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں، وہ اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا
اور لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک بھی نیکی کی مثال کے طور پر بیان ہوا ہے۔ جب یہ فرمایا کہ نیکی کرو تو اس نیکی میں ایک خوش اخلاقی اور حسن سلوک کو بھی داخل کر لیا، اور یہ ایک عام نیکی ہے جس سے معاشرہ سدھرتا ہے اور معاشرے میں آپس میں تعلقات میں ملائمت، نرمی اور شائستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو عام دستور بنانا ضروری ہے کہ ہر ایک سے حسن سلوک کریں، حسن معاملت کریں اور مسکرا کر محبت اور پیار سے بات کریں، دلداریاں کریں۔ یہ جو روزمرہ کے اخلاق کے تقاضے ہیں، انہیں پورا کرنا وہ ان نیکیوں میں داخل فرما دیا گیا ہے جن کے ذریعے بدیاں مٹتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جو بچھو کا دم کرتے تھے۔ حضور نے جب دم کرنے سے منع فرمایا تو وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں بچھو کا دم کرتا ہوں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے وہ ضرور پہنچائے۔ مقصد یہ ہے کہ دم درود کو پیشہ بنانا جائز نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک قسم بیچنے کی یہ بھی ہے کہ انسان کچھ قرآن کریم کی آیات یا کچھ اور نیکی کے کلمات پڑھ کر کسی پر پھونکے اور پھر ان سے پیسے وصول کرے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے۔ اگر خدا کے کلام سے تم برکت حاصل کرتے ہوئے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو اور تمہارا تجربہ بتاتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس نیکی کی غرض سے تم اس دم سے نہیں نیکی کی غرض سے دم کرنے سے نہ رکو، کیونکہ یہ اس مضمون میں داخل نہیں ہے جس کا تعلق خدا کی آیات بیچنے سے ہے۔ ایک اور موقع پر، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ، دو صحابی کسی جگہ مشکل میں مبتلا ہوئے اور کھانے اور پانی سے محروم تھے۔ ان کو ایک قبیلے نے اپنے دشمن قبیلے کا حصہ سمجھتے ہوئے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، مگر جب ان کے سردار کو پتہ چلا جو شدید سر درد میں مبتلا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ شاید ان کے پاس کوئی ٹوٹکا ایسا ہو جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ان کی طرف آدمی بھگائے، ان کو بلایا گیا، اور پھر جب انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم دیا تو اس کی درد آنن فانن ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو تحفہ پیش کیا وہ انہوں نے کھایا، لیکن آپس میں گفتگو ہوئی۔ ایک نے کہا کہ یہ حرام تو نہیں ہو گیا کہیں، مجھے شک ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ اس طرح دیا کہ خود ان سے ایک ٹکڑا گوشت کا مانگ کر وہ بھی کھایا اور بتایا کہ ہاں ایسا جائز ہے کہ محمد رسول اللہ کے لیے بھی جائز ہے۔ تو جو تقویٰ میں سب سے بڑا ہوا ہے، اگر اس کے لیے جائز ہے تو ادنا آدمیوں کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے تصادم نہیں ہے، یہ میں اس وجہ سے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک انسان کسی سے نیکی کرتا ہے اور وہ بطور نیکی یا نیکی کے جواب کے طور پر کچھ تحفہ پیش کرتا ہے، تو یہ آیات بیچنے کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اجازت دیتے، نہ اس میں سے خود کچھ کھاتے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ان دو باتوں میں تضاد ہے۔ مضمون یہی ہے کہ اس نیت سے خدا تعالیٰ کے کلام سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ رقم دیں، اور نہ یہ مطالبہ جائز ہو، نہ یہ نیت ہو۔ ہاں، فائدے کی خاطر بنی نوع انسان سے ہمدردی کے لیے جو دم آپ پڑھتے ہیں وہ سراسر جائز ہے، اور پھر اگر کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، نہ کہ اس دم کی قیمت۔
ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن مرہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو امام حاجت مندوں، ناداروں اور غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات وغیرہ کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو سننے کے بعد حضرت معاویہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات اور مشکلات کا مداوع کیا کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ جو حدیث ہے یہ قابل توجہ ہے اور کچھ تشریح کی محتاج ہے۔ احادیث سبھی قابل توجہ ہیں مگر مضمون کو سمجھنے کے لحاظ سے قابل توجہ ہے اور تشریح کی محتاج ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے اس کی ضرورتیں خدا پوری کرتا ہے، یہ تو ایک مثبت مضمون ہے جو دوسری احادیث میں بھی ملتا ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجلک نہیں ہے جسے دور کیا جائے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ اللہ اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے آسمان پر دروازے بند کر دیتا ہے، جو ایسا نہیں کرتا، یعنی جو غریبوں پر اپنے دروازے بند کرے اس کی ضرورتوں کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ مضمون عام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ مضمون عام ہو تو جتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو مال دولت والے ہیں اور اپنے دروازے غریبوں پر بند رکھتے ہیں، یہ امیر قومیں جو اپنے اموال اور دولتوں کو غریب قوموں پر خرچ نہیں کرتی بلکہ محض تجارتی یا سیاسی فوائد کی خاطر ان کو استعمال کرتی ہیں، ان کی ضرورتیں سب بند ہو جانی چاہیے اور ایسے سب لوگ دیکھتے دیکھتے محتاج ہو جانے چاہیے۔ بس اس حدیث کے مضمون کو عام نہ سمجھا جائے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ جن خدا کے بندوں میں کچھ ایمان ہو، جن کو اللہ بچانا چاہے، ایسی سزائیں صرف ان کو دیتا ہے، اور جو خدا سے دور ہیں، جن سے اللہ بے نیاز ہو چکا ہے، ان کو یہ سزا نہیں دی جاتی۔ تو بعض دفعہ سزا کا دیا جانا پیار کا اظہار ہوتا ہے اور سزا کا نہ دینا غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس حدیث کا بھی اسی مضمون سے تعلق ہے۔ بعض لوگ جو خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس سے پیار بھی رکھتے ہیں اور اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اتنے خسیس ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی اصلاح نہیں ہوتی اور خدا کے بندوں پر وہ فیض بند کر دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فیض کے دروازے بند کرتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، اور کئی دفعہ ایسے لوگ سمجھ کر پھر بچ بھی جاتے ہیں، اور جو نہ بچیں پھر وہ خدا کے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ صرف اسی دائرے سے تعلق نہیں رکھتا کہ ضرورتیں پوری کی جائیں، بلکہ اور بھی بہت سے ایسے روزمرہ کے تجربات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جن سے نیک توقعات رکھتا ہے ان کی ادنی لفظشوں کو بھی بعض دفعہ پکڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان کو ایک معمولی سے سزا دے کر سمجھا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے غیر معمولی حسن سلوک فرماتا ہے، غیر معمولی پیار سے ان کی دلداریاں کرتا ہے۔ یہ جو خدا کا بندوں سے تعلق ہے، یہ انسانی تعلقات کے دائروں پر غور کرنے سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی انسان کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن اپنا کوئی پیارا جس پر اعتماد ہو، اس کی ادنی سی لغزش سے بھی دل پارا پارا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس سے نظر پھیرتا ہے یا اس کو وقتی طور پر سمجھانے کی خاطر کوئی اس کو نمونہ اپنی ناراضی کا عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ وہ سمجھ جائے اور اس کے بہترین اور پاکیزہ تعلقات دوبارہ اس سے بحال ہو جائیں۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ جتنی فطرت بھی انسان کو عطا ہوئی ہے وہ خدا کی فطرت یا اس کی صفات کے مطابق ہے، اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ خدا کی تمام صفات انسان میں جلوہ گر ہیں، نہ خدا کی تمام صفات فرشتوں میں جلوہ گر ہیں، نہ انسان میں ہیں، بلکہ خدا کی مخلوقات کے امکانات لامتناہی ہیں، اور ہر مخلوق میں خواہ وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو خدا کی صفات ضرور جلوہ گر ہوتی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان کو اس کی حد استطاعت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے نمونے پر بنایا ہے، اور اسی نمونے کو قائم رکھنا ہی حقیقی نیکی ہے، اور اس سے باخدا انسان بنتے ہیں۔ بس جو اپنی فطرت کے خواص کو چمکاتا ہے، جو الہی صفات ہیں، وہ باخدا بنتا چلا جاتا ہے۔ جو ان صفات کو نظر انداز کر کے محض خدا کے حضور ماتھا ٹیکنے کو ہی عبادت سمجھتا ہے، زندگی کا مقصد، اور صفات الہی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، صفات الہی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا، وہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ اس کی عبادت محض ایک جسم کا جھکنا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرماتے ہیں، چونکہ وہ صفات الہی کا مظہر ہیں، کامل مظہر ہیں، اس لیے صفات الہی کے دائرے میں ہی ان باتوں پر غور ہونا چاہیے، اور صفات الہی اگر براہ راست سمجھنا آئیں تو ان انسانوں کی پاک فطرت کے حوالے سے وہ سمجھ آ سکتی ہیں جنہوں نے کسی دائرے میں اپنی فطرت کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ وہ جب اپنے نفس میں ڈوب کر دیکھتے ہیں، اپنے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلام جو خدا کے بارے میں ہے سمجھ آنے لگتا ہے۔ حضرت امام مالک، ہاں ایک اور بات اس میں جو دوسری پیش کرنے والی تھی، اس سے پہلے جو بات ہو چکی ہے، میں اس سے پہلے جو حدیث پیش کر چکا ہوں، ہاں یہی ہے وہ۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جب حضرت معاویہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، تو انہوں نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ لوگوں کی شکایات کا مداوع کرے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا ایک رد عمل ہے جو بیان ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ رد عمل اس حدیث کے مضمون کے عین مطابق نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی کا یا ایک بادشاہ کا کسی دربان کو مقرر کر دینا، کسی ایک شخص کو مقرر کر دینا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا پھرے، یہ ہرگز اس حدیث کے منشا کے مطابق بات نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے جو بادشاہوں کی ذمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اس کا انسانی نفس سے تعلق ہے۔ وہ شخص جس کا نفس بنی نوع انسان کی حاجت روائی کے لیے کھلا رہتا ہے، جس کی فطرت کے دروازے ہمدردی کے ساتھ خدا کے مجبور اور مقہور اور معذور بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور اس کا فیض ان دروازوں سے ہمیشہ ان کے لیے جاری رہتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جس کا آسمان کے دروازوں کے کھلنے یا اس کے برعکس ان کے بند ہونے سے تعلق ہے۔ بس وہ لوگ جو فطرتاً بنی نوع انسان کی ہمدردی میں مگن رہتے ہیں، ان کی فطرت ہر وقت تقاضا کرتی ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے، بیمار کو شفا بخشی جائے، اور مصیبت زدگان کی مصیبتوں کا حل کیا جائے، وہ ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں، نہ کہ وہ جو دربانوں کو ہدایت کر دیں کہ کسی کا خیال رکھو، یا ملازموں کو ہدایت کر دیں۔ بس یہ پاک تبدیلی اگر فطرت کے اندر پیدا ہو جائے اور انسانی فطرت کے دروازے خدا کے محتاج بندوں کے لیے کھل جائیں، تو اس حدیث کا جو برعکس مضمون ہے وہ بھی لازماً صادق آتا ہے
کہ آسمان کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا خود خیال فرماتا ہے۔ حضرت یہ جو احادیث ہیں ان کا حوالہ میں دینا بھول گیا تھا۔ ابو الحسن سے جو حدیث روایت ہے کہ جو امام حاجت مندوں نازاروں غریبوں کے لیے دروازہ بند کرتا ہے، کہ جو شخص، یہ ترمذی کی ہے، اور دم والی حدیث جو بیان کی تھی یہ مسلم کتاب السلام سے لی گئی تھی، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تقوی اختیار کرو، یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی کتاب البر سے لی گئی تھی۔ اب ایک حدیث ہے امام مالک کی موطا سے لی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یحییٰ مازنی رضی اللہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن خلیفہ نے مدینہ کی ایک وادی سے پانی کی ایک نالی نکالنی چاہی تاکہ اپنے کھیت سیراب کر سکے۔ یہ نالی محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ ضحاک نے ان سے کہا کہ تم کیوں روکتے ہو؟ تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے، پہلے تم اپنی زمین کو پانی دے دینا، اور بعد میں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن محمد نے کہا بس میری مرضی ہے، میری زمین ہے، میں اجازت نہیں دیتا۔ ضحاک نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کی خدمت میں اس مشکل کا ذکر کیا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ ضحاک کی بات مان لیں، لیکن محمد بن مسلمہ نے مسلسل انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے اور نقصان نہیں ہے تو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے سے کیوں روکتے ہو؟ لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس پر اور یہ کہا خدا کی قسم میں ان کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یعنی خدا کی قسم کھا لی تاکہ حضرت عمر اس نام کے خیال سے مزید اصرار نہ کریں۔ اب پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ خدا کی اگر قسم کھائی جائے تو اس پر وہ جو خدا کا سے محبت رکھتا ہے یا خدا کا غیر معمولی احترام دل میں رکھتا ہے وہ اس پر رک جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت عمر اس قسم کی وجہ سے رک گئے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ نالی اگر تمہارے پیٹ پر سے بھی گزارنی پڑے تو میں اسے ضرور جاری کرواؤں گا، اور جاری کروائی۔ تم ہوتے کون ہو بنی نوع انسان کے فوائد کی راہ میں حائل ہونے والے؟ اب اس مضمون میں دو باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد کسی سے ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں بد نصیب جو ازواج مطہرات میں داخل نہیں ہو سکی پھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے کمرے میں تو اس نے کہا کہ میں خدا کے نام پر تمہیں اپنے پاس آنے سے روکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قدم روک لیا، اسی وقت دروازے سے باہر چلے گئے، اور وہ معاملہ ایسے ہو گیا جیسے کالعدم تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو جہاں کسی کا خدا کے نام کی عزت کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک کسی شخص کے اپنے ذاتی حقوق کا تعلق ہے، جن کو اللہ کے نام کی غیرت ہے، اس سے محبت ہے، وہ ایک ذرہ بھی اس کے بعد اس بات میں اصرار نہیں کرتے جس پر ان کو خدا کے نام سے روکا جا رہا ہو۔ لیکن جہاں خدا کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہو رہا ہو، جہاں ان باتوں میں اللہ کا نام استعمال کیا جائیں جہاں خدا نے حق نہیں دیا، وہاں محض خدا کے نام کی خاطر رکنا اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت افزائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخالف حرکت کرنا ہے۔ بس یہ جو دو حدیثیں ہیں ان سے کوئی شخص تصادم سمجھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نمونہ دکھایا تھا
اور حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود خدا کا نام سننے کے بعد بھی رکے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تمہارے پیٹ پر سے بھی نالی گزارنی پڑی تو ضرور نکالوں گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق ہے اور قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس سے نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عام معاملات میں رکتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں انسان پر حقوق ریاست سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں ان حقوق میں ریاستی دستور کا مضمون داخل ہو جائے اور ایک سول رائٹ کا مضمون ہو، وہاں ریاست کے مالک کا یا حکمران کا فرض ہے کہ سول رائٹس کو خدا کی تعلیم کے مطابق جاری کرے۔ بس آج کل ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک امیر آدمی کے کھیت سے کسی غریب آدمی کی نالی نکلنی ہوتی ہے، گورنمنٹ منظور بھی کر لیتی ہے، وہ انکار کر دے تو کچھ نہیں پیش جاتی۔ حالانکہ اگر حقیقی اسلامی روح ہو تو حکومت کا فرض ہے کہ یہ جائزہ لے کہ اگر کسی بھائی کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی کا معمولی نقصان ہے جو ایک نالی نکالنے کے نتیجے میں تباہ ہونا ہے، تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ روک دے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک شکایت ملی ایک چند احمدی گھرانوں کی طرف سے کہ فلاں احمدی دوست ہیں، اچھے بھلے کھاتے پیتے اور صاحب حیثیت، ہم نے حکومت سے نالی منظور کروائی، وہ اجازت نہیں دیتے۔ تو میں نے ان سے پتہ کروایا تو بات وہی تھی کہ معمولی نقصان اس کی خاطر ایک بڑے بھائی کے بڑے فائدے سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ تو میرے پاس تو ریاستی اختیارات نہیں ہیں، مگر میں نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میرے آپ سے ذاتی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے علاوہ میں جماعت کو کہوں گا کہ ہر ممکن اس شخص کی مدد کرے، اور جہاں تک جماعت کا زور چلا ہم ضرور کروا کے چھوڑیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کام ہوا یا نہیں، مگر اس کے بعد دونوں کی طرف سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تو میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ زمیندارہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں جماعت کے اعلیٰ کردار کے مخالف اور معاند ہیں، ان کے مخالف اور معاند اس لیے کہ اس جماعت کے دوسرے اخلاق کو بھی یہ بد اخلاقیاں چاٹ جاتی ہیں اور ان کی دشمن ہو جاتی ہیں۔ پر اس لیے جماعت کو اپنے کردار میں وہی اعلیٰ پاک نمونے قائم کرنے چاہیے جن کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے توقع ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے یمنعون الماعون، اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں سے جو نمازیں پڑھنے کے باوجود بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے معاملے میں اپنی مٹھیاں بند کیے رہتے ہیں۔ اور معاون سے مراد ماں پانی والا ماں نہیں ہے بلکہ عین سے ہے، معاون۔ یمنعون الماعون کا مطلب ہے روزمرہ کی ہمسایوں کی ضرورتیں، چھوٹی موٹی باتوں میں جہاں تکلیف ہوتی ہے ہمسائے کو حاجت روائی کے لیے آ جاتا ہے، یا کوئی آٹا مانگ لیا اور کسی وقت کوئی آگ طلب کر لی، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاون سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جن کے کردار کا یہ عالم ہو کہ اپنے بھائیوں کو کے چھوٹے چھوٹے فائدے بھی روک دیں، یہاں ان کے حقوق کا سوال نہیں ہے، اپنی ملکیت سے معمولی فائدہ بھی لوگوں کو نہ پہنچائیں، فرمایا ان پر ہلاکت ہے۔ ویل للمصلین، ایک ہی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے والوں کو پر ہلاکت ڈالی گئی ہے، اور وہ یہ جگہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مضمون سے غافل ہیں، اس کی غرض و غایت سے بے خبر ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں محض دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور پھر
नतीजतन ये नमाज के फैज़ से ऐसे महरूम हो जाते हैं कि छोटे छोटे अपने फ्यूज़ से भी अपने भाइयों और अपने हमसायों को महरूम रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर आसमान के दरवाजे बंद किए जाते हैं। और यहाँ जैसा कि मैंने बयान किया था, वो लोग मुराद हैं जो नमाज़ें पढ़कर बज़ाहिर खुदा के हुक्म की अताअत भी ज़रूरी समझ रहे हैं और दीन से बेताल्लुक़ नहीं हुए। कुछ ना कुछ ताल्लुक़ अल्लाह से मौजूद है, उनको सज़ा फिर मिलती है। और बाज़ दफ़ा तो हलाकत की सज़ा मिलती है, जैसा कि इस आयत में है, यानी वो बिल्कुल काटे जाते हैं। उन पर दरवाजे आसमान के रोज़मर्रा के बंद नहीं किए जाते। जहाँ वैल का लफ्ज़ आ गया वहाँ ये मज़मून ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग ज़रा अदना बीमारी में मुब्तला हों, इबादतें भी कर रहे हों और इन कमज़ोरियों में भी मुब्तला हो जाएं, अगर अल्लाह उनको बचाना चाहे तो उनसे अपने हाथ रोक लेता है और फिर इस तरह उनको सबक मिलता है और जो खुश नसीब हैं वो बच भी जाते हैं। खादिमों और मज़दूरों से हुस्न सलूक का मामला भी तवज्जो तलब है। हमारे मुआशरे में यहाँ ज़ाती नौकरों का रिवाज तो कम है, यानी यूरोप में, लेकिन इंग्लिश हमारे तीसरी दुनिया के ममालिक में ये आम रिवाज है। और उनसे जो सलूक होता है वो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है और हरगिज़ इस्लामी सलूक से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो गैर इस्लामी सलूक है जो हमारे मुआशरे में अक्सर किया जाता है। नौकरों के लिए बसा औकात सख्त काम ऐसे लिए जाना उनसे कि जो आम रोज़मर्रा की ताकत से बढ़कर हों, ये जुल्म है। ये अगर जानवरों से भी किया जाए तो तभी भी इसकी इजाज़त नहीं है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। एक मौके पर एक ऊँट की हालत ख़राब देखी तो आपने बहुत सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया और कहा कि ये इसका मालिक इस पर जुल्म करता है। और फिर उसने उसको आज़ाद किया अपनी बख्शिश की खातिर और फरमाया कि ये तो शिकायत कर रहा है अपने मालिक के ख़िलाफ़ जुल्म की। तो अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जानवरों पर भी इस तरह जारी है तो नौकरों और रोज़मर्रा के घर के मुलाज़मों को जो इंसान हैं उनके लिए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बदरजा ख़ास जोश में आती है। और कसरत से ऐसे पाक नमूने मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में अपने मतहतों से गैर मामूली हुस्न सलूक देखना चाहते थे। उसकी चंद मिसालें कुछ नसीहतें हैं जो मैं चुनी हैं। एक उनमें से है जो मुस्लिम किताबुल ईमान से ली गई है। हज़रत मारूर बिन सुवैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक खूबसूरत जोड़ा पहने हुए देखा। उनके ग़ुलाम ने भी ऐसा ही जोड़ा पहन रखा था। मैंने ताज्जुब से उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने अपने ग़ुलाम को बुरा भला कहा और उसकी माँ के ऐब बयान करके उसे शर्म दिलाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया तुम में जहालत की रग बाकी है, यानी ये जहालत की हरकत है। ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे खादिम हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारी निगरानी में दिया। जिस शख्स के मातहत उसका भाई हो वो उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, वही पहनाए जो खुद पहनता है। अपने ग़ुलामों से उनकी ताकत से ज़्यादा काम न ले। अगर तुम कोई मुश्किल काम उनके सुपुर्द करो तो उस काम में ख़ुद भी उनका हाथ बटाओ और उनकी मदद करो। ये जो मज़मून ये तर्जमा हुआ है, मेरे नज़दीक इसमें कुछ कमज़ोरी है। कुरान करीम की आयत मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मज़मून है दरअसल, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और दूसरी हदीसें इस बात पर गवाह हैं कि ये मुराद नहीं है
کہ بین ہی وہی کھانا کھلایا جائے، بین ہی وہی کپڑے پہنائے جائیں، بلکہ مراد یہ ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں بات مزید کھولی جا چکی ہے، کہ ان کو وہ کھانا بھی کھلایا کرو جو تم کھاتے ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ 100% وہی کھانا کھلایا جائے، مگر اس کھانے سے محروم نہیں رکھنا، اور اگر زیادہ نہیں تو کچھ تو ضرور ان کو دو اس میں سے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ہانڈی الگ پک رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مالک کیا مزے اڑا رہے ہیں۔ بس جو کھانا اچھا پکتا ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی ضرور دو، اور جو کپڑے تم اچھے پہنتے ہو کچھ ان کو بھی ایسے پہنا دیا کرو، تاکہ وہ ان نعمتوں میں تمہارے کچھ شریک ہو جائیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو مما رزقناہم ینفقون کے تابع ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نصیحتیں کیونکہ قرآن پر مبنی ہیں، اس لیے بعض احادیث کی تشریح ان قرآن کی آیات میں مل جاتی ہے جہاں سے وہ مضمون اخذ فرمایا گیا ہے۔ بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بالکل 100% برابر بین ہی وہی کھانا اور وہی کپڑے نہ پہنائے گئے تو نعوذ باللہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، بلکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دوسری حدیث میں یہ مضمون خوب کھولا جا چکا ہے۔ عام طور پر حسن سلوک کرنا اور حتی المقدور اپنی نعمتوں میں اپنے غریب بھائیوں کو شریک کرنا، خصوصیت سے ان ملازموں کو جو گھر میں رہتے ہیں۔ موسم کے پھل آتے ہیں تو ان کو بھی کھلائے جائیں، اچھے کھانے پکتے ہیں تو ان کو بھی وہ کھلائے جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ادنا مخلوق نہ سمجھیں اور آپ کو خدا تعالیٰ ایک متکبر کے طور پر رد نہ کر دے اور اپنی نظر سے گرا نہ دے۔ جو اپنے خادموں اپنے نوکروں کی عزت افزائی خدا کی خاطر کرتا ہے اس کی عزت افزائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی نصیحت فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابو ذر چونکہ اس مضمون میں غیر معمولی شدت اختیار کر گئے تھے، اس لیے آپ کی احادیث میں کچھ ایک طرف جھکا ہوا مضمون نظر آتا ہے، اور حضرت ابو ذر کی حدیث میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مختلف صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح سے مختلف مختلف اثر قبول کیا کرتے تھے۔ بعض اپنے مزاج کی وجہ سے ایک انتہا کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور اس مضمون کو پیش کرتے وقت ان کا یہ طبی رجحان جو ہے ان کے کلام پر اثر انداز ہو جاتا تھا۔ اسی لیے بعض مسلمان اشتراکی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا پہلا اشتراکی قرار دیتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ نام پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک ایسے ہی اشتراکی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ اسلام تو نہ صرف یہ کہ اشتراکیت کا قائل بلکہ اسلام ہی نے اشتراکیت پیش کی ہے، اور پہلا اشتراکی مارکس نہیں تھا بلکہ ابو ذر غفاری تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بعض دوسری باتوں میں بہت زیادہ اس بارے میں حد سے تجاوز کر دیا، اور اپنے رہن سہن میں بھی انہوں نے اتنا زیادہ برابری کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بس اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ابو ذر نے جو بات بیان کی اصل میں وہ درست تھی کہ نہیں، اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو ابو ذر نے ان باتوں سے سمجھا کیا باقی صحابہ نے بھی وہی سمجھا؟ کیا حضرت ابو بکر نے بھی وہی سمجھا، حضرت عمر نے بھی وہی سمجھا، حضرت عثمان نے بھی وہی سمجھا، حضرت علی نے بھی وہی سمجھا؟ اگر سب نے وہی سمجھا تو پھر ایک ابو ذر نہیں، مدینے کی ساری سوسائٹی ابو ذروں میں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کے سوا کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مطالب کی سمجھ نہ آئی ہو اور حضور صرف ایک ابو ذر پیدا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں؟ بس صحابہ کو آپس میں ٹکرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں پر جہاں
صحابہ کے عمل میں تضاد دکھائی دے، وہاں گنجائش موجود ہے یہ بات سوچنے کی کہ ہم اپنی اپنی سوچوں کے مطابق نیکی کے ساتھ اگر ایک رد عمل دکھاتے ہیں تو اگر وہ دوسروں سے مختلف بھی ہو اور بظاہر غلط بھی دکھائی دے، اگر نیک نیتی اس کا موجب بنی ہوئی ہے تو ہم دوسروں کی تقلید، دوسروں کے لیے تقلید کا نمونہ تو نہیں بنتے مگر گناہ گار بھی نہیں بنتے۔ بس ابو ذر غفاری نے جو غلطیاں کیں وہ اس کے گناہ گار نہیں ہیں، ان کا ایک مزاج تھا جس نے ایک بات کو جیسے سمجھا ویسے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، لیکن وہ تقلید کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تقلید کے لائق محمد رسول اللہ کا وہ نمونہ ہے جو صحابہ میں ایک عمومیت اختیار کر گیا ہے، اور صحابہ کی سوسائٹی میں وہ نمونہ سرایت کر گیا تھا۔ والذین معہ، جس کے متعلق فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا والذی معہ کہ محمد رسول اللہ اور وہ ایک ابو ذر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بلکہ فرمایا والذین معہ، وہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کا نمونہ پکڑو۔ بس اس وضاحت کی خاطر میں نے خصوصیت سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی اور اسے کھول دیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ صرف گھر میں نوکروں سے نہیں بلکہ بیویوں سے بھی، دوسرے عزیزوں سے بھی یہی تھا کہ ہر مشکل کام میں ان کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جو خود کھاتے تھے اس سے اپنے غلاموں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اور حسن سلوک ایسا تھا کہ غلام بھی اپنے بیٹوں کی طرح گھر میں زندگی بسر کرتے تھے۔ مگر یہ اخلاق کے وہ اعلیٰ پاک نمونے ہیں جن کو عامت الناس کے لیے لازم اور فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، مختلف درجات سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں۔ اگر آپ نے بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کرنی ہو تو پھر وہی نمونہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں سے اختیار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آن حضرت، یہ بخاری کتاب العتق سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوکر کھانا تیار کر کے لائے تو تم اسے اپنے پاس بٹھا کر نہ کھلا سکو تو کم از کم 2 لقمے تو اسے کھانے کو دے دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ باتیں سنی تھی اور ان کا ایک متوسط مزاج تھا، اس مزاج نے جو بات سمجھی وہ ابو ذر غفاری والی نہیں بلکہ ایک اور بات ہے، اور یہی نمونہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہی مضمون ہے جو مما رزقناہم ينفقون کے عین مطابق ہے۔ فرمایا کہ تم روزمرہ اگر اس کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بینے ہی وہی کھانا نہیں کھلا سکتے تو گناہ نہیں، مگر کچھ تو کھلاؤ تاکہ خدا نے جو کچھ تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس خدا کی ہدایت کے مطابق ان میں سے اپنے کمزور بھائیوں کو بھی تو کچھ حصہ ڈالو، انہیں اس میں سے کچھ عطا کرو۔ بس یہ ہے وہ مفہوم جو حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا اور بیان کیا کہ اپنے پاس بٹھا کر نہ کھلا سکو تو کم از کم 1-2 لقمے تو اسے کھانے کو دے دو، کیونکہ اس نے یہ کھانا محنت کر کے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اس میں اس کا بھی حق ہے۔ یہاں حق کہہ کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ تم جو ایسا کرو گے تو احسان نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے خادموں کا حق ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ان کو ضرور دیا جائے۔ اور جہاں تک بیٹھ کر ساتھ بٹھانے کا تعلق ہے، اس کے متعلق بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا تھا، مجھے اب حدیث کا حوالہ یاد نہیں، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور ساتھ کئی دفعہ سین میں ٹہلتے ٹہلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بہت پیارے انداز میں باتیں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا یہ تھا کہ اگر تم اپنے نوکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کبھی کبھی ایسا کیا کرو
کہ تم خدمت کیا کرو اور نوکر میز پر بیٹھے ہوں، اور کبھی کبھی یہ کیا کرو کہ جو تم کھانا اچھا پکاتے ہو اپنے لیے وہ نوکروں کے لیے پکواؤ اور ان کو سرو کرو۔ چنانچہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نہیں بارہا مجھ سے یہ بات اس طرح بیان کی تاکہ میرے دل پر دماغ پر نقش ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر عمل بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب میں نے کوشش کی بارہا تو کرسیوں سے اٹھ اٹھ کے نوکر بھاگتے تھے اور بعض ہنس پڑتے تھے کہ یہ ہم سے مذاق ہو رہا ہے۔ میں نے حوالے دیے، منتیں کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو پورا کرنے کی خاطر مجھے ثواب دینے کے لیے خدا کے لیے مان جاؤ، مگر اسے ہوتا نہیں تھا۔ اور اس میں ان کا قصور نہیں، یہ معاشرے نے لمبے عرصے تک ان کی فطرتوں کو ایک قسم کا مسخ کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اس لائق ہی نہیں ہیں۔ یہ معاشرے کا ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں اسے بدلنا چاہیے، اور جماعت احمدیہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رفتہ رفتہ کوشش کر کے وہ اس چیز کو بدلیں۔ چنانچہ میں کسی حد تک خدا کے فضل سے کامیاب بھی ہوا، بعض دفعہ ان کو ضرور بٹھایا، لیکن زیادہ بار بار ایسا نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن کچھ نہ کچھ عادت ضرور ڈالنی چاہیے، اپنے کپڑوں جیسے کپڑے بنوا کے دینے چاہیے، اور یہ تو صحابہ میں عام رواج تھا۔ حضرت علی سے بھی روایت ہے، دوسری اور بھی بزرگوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض دفعہ کپڑا طلب کرنے گئے ہیں دکاندار سے تو ایک کی بجائے 2 جوڑے کٹوائے۔ جب دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو ایک ہی کافی ہے ایک طرح کا، دوسری رنگ کا لے لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں دوسرا اپنے غلام کے لیے لے رہا ہوں۔ تو صحابہ میں یہ رواج تھا، اور اچھا کپڑا نوکر کو پہنانا یہ خوبی کی بات ہے۔ اور اسی طرح اچھا کھانا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ نہ کچھ روزمرہ دینا چاہیے، اور کبھی کبھی پورا بھرپور اچھا کھانا پیش کرنا چاہیے، اچھا پھل پیش کرنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے خدا نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ یہ اس لیے میں نے فقرہ بولا ہے تاکہ آپ کو اس مضمون کا فلسفہ بھی سمجھ آ جائے۔ اس لیے نہیں آپ نے دینا کہ آپ کے حسن خلق کا اس پہ اثر پڑے، بلکہ اس لیے دینا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے خدا نے اسلام میں ایسی پاک تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہم ادنا غریبوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے جب ایسے کمزوروں کو خدمت کرتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکر، کہ ہم نے تو اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، ہم تو تم سے شکریہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم نے خدا کی خاطر کیا ہے تو پھر خدا ہمیں اجر دے گا، اور اگر تمہاری خاطر کیا ہے تو تم شکریہ دے کر کے ہمارا اجر برباد کرو گے۔ اس لیے تم بھی خدا کا شکریہ ادا کرو، ہم بھی خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا میں اسے قائم ہونا ہے، اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ میں یہ مضمون داخل ہیں۔ محض اسلام کی تعلیم کا فتح مند ہو جانا اور لوگوں کا اسلام قبول کر لینا محض اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، یہ باتیں ہیں اسلام کی، یہ حسن ہے۔ جب یہ آپ کے ذریعے پھیلے گا اور دنیا کے قلوب پر فتح حاصل کر لے گا اور دنیا میں یہ اسلامی معاشرہ پھیلے گا، تب ہم سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں سے وہ کام لیا جس کی 1400 سال پہلے خوشخبری دی گئی تھی کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ایسے بھی ہیں بعد میں آنے والے جو محمد مصطفیٰ کی کردار کی غلامی سے اولین سے جا ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر